अल्हम्दुलिल्लाह ये ईद की नमाज पढ़ने के बाद जो खुशी और मसरत हमें हो रही है। आज हम लोग मेहदीपट्टनम पीएस में कंप्लेंट लिखाने के लिए आए हैं। उसकी वजह यह है कि आज हॉकी ग्राउंड में ईद की नमाज पढ़ी गई है, जबकि दीन इस्लाम में सिर्फ 2 ही ईदें हैं। बात यहाँ तक पहुँच गई है कि इस साल हैदराबाद इंडिया के अंदर बाकायदा इसको तीसरी ईद कहकर नमाज भी अदा की गई। जी हाँ, ईद मिलादुन नबी की नमाज बाजमात जैसी बाकी 2 ईदों की जमात वाजिब होती है और तीसरी इन लोगों ने खुद ही अपने ऊपर वाजिब कर लिया, जैसा कि आप इस वीडियो के अंदर खुद देख सकते हैं। क्योंकि अगर इन लोगों को वक्त पर लगाम ना दी गई तो ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕਾਵੜ ਯਾਤਰਾ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਇਹੀ ਬੰਦੇ ਚੀਕਦੇ ਆ 9-10 ਮਰਨ ਤੇ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ੌਕਿੰਗ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਯਾਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਜੀਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬਲਕਿ ਅਜੀਬ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ-ਹਾਲ ਹੋਈ ਆ। ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਜਹਲ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਸ਼ੌਕਿੰਗ ਨਿਊ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਇਨ ਈਦ ਮਿਲਾਦੁਨ ਨਬੀ 2025। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਿਲਾਦੁਨ ਨਬੀ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਸ਼ੇ ਛੱਡੇ ਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣੇ ਆ। ਸੋ ਕੁਝ ਸ਼ੋਸ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਸਹੀ ਆ, ਈਦ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਯਾਰ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਈਦ ਮਿਲਾਦੁਨ ਨਬੀ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਯਾਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਿਰਕ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਬਿਦਅਤ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀਡੀਓ, ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਮਾਸ਼ਰੇ। ਸਹੀ ਹੈ, ਵਿਦਆਊਟ ਵੇਸਟਿੰਗ टाइम ਆਪਾਂ देखते वीडियो आज वे स्क्रीन। अल्हम्दुलिल्लाह ये ईद की नमाज पढ़ने के बाद जो खुशी और मसरत हमें हो रही है। आज हम लोग मेहदीपट्टनम पीएस में कंप्लेंट लिखाने के लिए आए हैं। उसकी वजह यह है कि आज हॉकी ग्राउंड में ईद की नमाज पढ़ी गई है, जबकि दीन इस्लाम में सिर्फ 2 ही ईदें हैं, एक ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा। और याद रखें, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद हम सब के लिए खुशी की चीज है, खुशी का मौका है। ऐसे मौके पर हमें चाहिए कि हम वो काम करें जिसको नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत मिलने के बाद 23 साल इस दुनिया में बाहयात रहे। फिर इस दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद सहाबा इकराम का दौर आया, 100 साल का दौर रहा। न हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कि ईद की नमाज नहीं पढ़ी इस दिन, और न सहाबा इकराम में से किसी सहाबी के बारे में ये बात नहीं मिलती है कि उन्होंने इस दिन कोई ईद की नमाज पढ़ी हो। लिहाजा हम सब इसकी मजम्मत बयान करते हैं और हम सब के लिए यकीनन ये खुशी का दिन है। नबी की आमद नहीं इंजीनियर अरी तो बड़ा बलवला पिया वा, तो हुण भी कुछ करो बनदा ना। तो ऐसे मौके पर हमें चाहिए कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़े, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को जिंदा करें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद पाक के नजराने पेश करें। ये होना चाहिए। एक हदीस पाक सुनाकर अपनी बात को खत्म करता हूँ। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जामे कौसर पेश कर रहे होंगे, उस वक्त फरिश्ते बाज लोगों को दूर हकालते रहेंगे। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनको देखकर फरमाएंगे, ये मेरे उम्मती है, इनको करीब आने दो। तो फरिश्ते फरमाएंगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी ये ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ दीन तो फिर गए उम्मती है, आपके इस दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद दीन में नई नई बातें इजाद करते रहे। जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये सुनेंगे तो फरमाएंगे सुहक़न सुहक़न, उनको दूर कर दो, उनको दूर कर दो फरमाएंगे। तो अच्छा, ये गल सहाबा वास्ते भी की गई है। इसलिए तमाम आलम इस्लाम से, तमाम उम्मत मुस्लिमा से गुजारिश है कि इस वाक़े की मजम्मत बयान करे। कोई काम देखिए, पिछले 18 साल से गुलामानी मुस्तफा कमेटी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अवाम के दरमियान में है, और आज तक कोई हमारे से ऐसी कोई गलती ना जो है कोई हम ऐसा मौका दिए कि कोई गलती करे, ना कोई गलती करते हम ना कभी करे। ये एक पहली गलती है और ये आखिरी गलती है। अच्छा, इंशाअल्लाह इसके बाद कोई किस्म की गलती नहीं होगी। मिल्लत इस्लामिया को मुत्तहिद करने का काम गुलामानी मुस्तफा करती, इंतशार करने का काम गुलामानी मुस्तफा कमेटी नहीं। इंतशार ते तुसी फैला रहे हो। पेश खिदमत है इस साल ईद मिलादुन नबी के हुण मजा आएगा तानू नाम पर होने वाली ऐसी नई बिदात और खुराफात जो कि आपके होश उड़ा देंगे। इंजन करने दिल करदा ना। हाल यार है कोई हाल इन्हां दा आ गया अच्छा 14 अगस्त ते वाजे बंद सीगे, ठीक है। आप सबको याद होगा कि अक्सर मतलब अपनी वीडियोस के अंदर मैं ये कहा करता हूँ कि जब भी कोई शख्स अल्लाह और रसूल के दीन से हटकर कोई नया काम इजाद करता है तो एक वक्त आता है कि दीन के अंदर ये इजाफा इस एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाता है कि लोग गुस्ताखियां भी सवाब समझ कर करने लगते हैं, और वो उलमा कराम जो कि इस बिदअत के हक के अंदर होते हैं, इदां दे करैक्टरां नूं ना मौका मिलदा है इदां दे टाइम ते अपनी शैतानी बाहर कढण दा। इनके हाथ से भी आवाम निकल जाती है, और इसके अंदर गलती सिर्फ इस आवाम की नहीं है बल्कि ज्यादा गलती है इन जाहिल उलमा कराम की।
اور ایسا اس لیے کہ آپ ذرا سوچ کر دیکھیں کہ جب اس جاہل عوام کو ان کے علماء کرام قبریں پکی کر کے مزارات بنانے کی اجازت دیں گے تو قبروں پر سجدے تو شروع ہوں گے ہی. یہ علماء کرام کرامات کے نام پر جب اپنے اولیاء کی جھوٹی شانیں بیان کرنا شروع کریں گے تو شوف سرکاریں بھی مارکیٹ کے اندر ضرور آئیں گی. اور جب میلاد کے نام پر تیسری عید کی بدعت شروع ہوگی تو بات یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ اس سال حیدرآباد انڈیا کے اندر باقاعدہ اس کو تیسری عید کہہ کر نماز بھی ادا کی گئی. جی ہاں، عید میلاد النبی کی نماز با جماعت جیسی باقی 2 عیدوں کی جماعت واجب ہوتی ہے اور تیسری ان لوگوں نے خود ہی اپنے اوپر واجب کر لیا، جیسا کہ آپ اس ویڈیو کے اندر خود دیکھ سکتے ہیں. اب یہاں پر اس کو دیکھ کر کچھ لوگ اعتراض کر سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ شکرانہ کے نفل پڑھ رہے ہوں، یا پھر یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ نماز ہی تو ہے، اس کا تو ثواب ہی ملے گا، کوئی گناہ کا کام تو نہیں کر رہے. تو ایسے لوگوں کے لیے عرض ہے کہ اگر یہ لوگ نفل بھی پڑھ رہے ہیں تو اس کو دین کا حصہ سمجھ کر پڑھ رہے ہیں، اور اگر ان کی اگلی نسل بھی یہی کرتی ہوئی آتی ہے تو ایسا نہ کرنے والے لوگوں کو گستاخ رسول ڈکلیئر کرنا شروع کر دے گی. بالکل مطلب کہ ایک کام تسی ہن شوق نہ کر رہے ہیں، لیکن ایک ٹائم ایسا آنا وا کہ مڑ کے اگر تسی وہ شوق والا کام نہ کیتا تو لوگاں نے سمجھنا کہ یار اے بندہ مسلمان ہی نہیں ہے. ایسے ہی جیسے فرض اپنے آپ تے کر یہ نسل ان کی طرح میلاد نہ منانے والے لوگوں کو گستاخ رسول اور جہنمی بھی کہتی ہے. پاگل ہے. اور دوسری بات کہ اگر یہ اس کو ثواب سمجھ کر پڑھ رہے ہیں تو آپ یہ بتائیں کہ نمازیں تو دن کے اندر 5 فرض ہوتی ہیں، آپ میں سے یہ لوگ اعتراض کرنے والے کل 50 نمازیں کیوں نہیں پڑھتے؟ کیونکہ آپ کی لاجک کے مطابق تو جتنا زیادہ نماز پڑھیں گے اتنا زیادہ ثواب ہوگا. آپ کے لیے تو اللہ کے رسول کا حکم یا پھر اللہ کا حکم تو کوئی معنی نہیں رکھتا. سو آپ سے گزارش ہے کہ آئندہ کے بعد 5 کی بجائے 50 نمازیں پڑھا کریں، آپ کو زیادہ ثواب ملے گا. بہت اچھی گل. اب دیکھیں اس طرح کی بدعات کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ لوگ دین کے اندر مزید تقسیم ہونے لگتے ہیں، مزید فرقے اور اختلافات پیدا ہوتے ہیں، اور یہ امت کو توڑنے اور دین کے اندر نئی ایجادات کر کے اس کو مزید مشکل بنا دیتے ہیں. اور بالکل یہی وجہ ہے کہ نوجوان نسل اسی کو دین سمجھ کر دین سے آہستہ آہستہ بدزن ہونا شروع ہو جاتی ہے. جا کر دیکھیں ذرا کیا ہو رہا ہے. میلے ٹھیلے لگ گئے، ڈھول ڈھمکے پہ لڑکے ڈانس کر رہے ہیں، مسجدوں کے چھجوں پہ ڈانس ہو رہا ہے، لڑکیوں کو حور بنا کے بٹھایا ہوا ہے، چپس تقسیم ہو رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ جھپٹ رہے ہیں، جمعہ قضا ہو رہا ہے، نمازیں قضا ہو رہی ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے. اور یہ کیوں آئے؟ 12ویں منانے کے لیے آئے. لائٹنگ کر کے، ٹکڑے بنا کر، نخوش بنا کر، اونٹ کھڑے کر کے، پہاڑ بنا کر میلہ بنا دیا ہے. عورتیں مرد نکل کر تفریح کے لیے باہر نکل رہے ہیں، جسم سے جسم مس ہو رہا ہے مرد عورت کا، لیکن ثواب کی نیت سے. یہ تھوڑا دس رہے ہو تسی جسم نہ جسم نمبر ایکسچینج ہو گئے صاحب. بھائی ہم تو دیکھنے جا رہے ہیں کہ 12ویں کی لائٹنگ کیسے. اس قسم کے لیڈروں کی حماقت کہوں یا اس کو حکمت کہوں؟ ان کے نزدیک حکمت کی ہوگا، میں تو حماقت کہوں گا. کھلا مزار پہ چلے جاؤ، چادر چڑھا دو، تمہارا کام ہو جائے گا. ایک گھر میں نماز نہیں پڑھی جا رہی، قرآن پاک ترجمہ تفسیر سے نہیں ہو رہا، اس کتاب میں اس گھر میں حدیث کی کوئی کتاب نہیں ہے، سیرت کی کوئی کتاب نہیں پڑھی جاتی، لیکن 11ویں ہو رہی ہے. 12ویں اہتمام سے ہو رہی ہے. 9-10 محرم کی نیاز بڑے اہتمام سے ہے. ڈھونڈوں کی نیاز کبھی نہیں چھوڑی ہے. ماہانہ ختم قادری بھی ہو رہا ہے، آیت کریمہ کا ختم بھی ہو رہا ہے. ابا مرے تو 40واں بھی کیا گیا ہے. لیکن جو اصل دین تھا، جس کی ترغیب، جس کی ترغیب، جس کے بارے میں حکم قرآن و حدیث میں موجود ہے، وہ ہمارے ان مقررین نے بنایا ہے جو صرف بزرگوں کی کرامات سناتے رہتے ہیں، ان کے فضائل سناتے رہتے ہیں، اور قوموں کو یقین دلاتے ہیں کہ تم نماز نہیں بھی پڑھو گے غوث پاک تمہیں جنت میں لے جائیں گے، مریدین تمہیں جنت میں لے جائیں گے. تم نعت خوانی میں بیٹھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بروز قیامت تمہیں اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے. یہ دیکھیے 12 ربیع الاول، آج جمعہ کا دن، یہ گستاخ رسول نماز پڑھ رہے ہیں. گستاخ رسول ایک کام موسٹلی انڈیا چ شروع ہوا، شکر ہے ہلے تک پاکستان چ دا کوئی کیس نہیں آیا. یہ سارے گستاخ رسول. اب آپ کو عاشق رسول دکھاتے ہیں، بنے رہیے آپ لوگ عاشق رسول کو دیکھنے کے لیے. یہ رہا عاشق رسول کا منظر، وہ تھے گستاخ رسول اور یہ ہیں عاشق رسول. یہی کہتے ہیں نثار تیری چہل پہل پر، ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. اب اچھی بات یہ ہے کہ علماء ہند نے اس پر بہت ہی سخت رد عمل دیا ہے، کیونکہ اس مولوی صاحب پر FIR بھی کروا دیا ہے کہ یہ امت کے اندر انتشار پیدا کر رہا ہے، اور اس عمل سے دوسرا اس کے بہاف پر معافی بھی مانگ لی ہے. بہت اچھی بات ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ انہیں اس حد تک پہنچنے کا موقع دیا کس نے؟ آپ ہی کی ایجاد کی ہوئی بدعات اور خرافات نے یہ کام کرنے پر ان کو مجبور کیا. اور یہ بتائیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو منانے کا کون سا طریقہ ہے؟ ذرا یہ ویڈیو دیکھیں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی میوزیکل کنسرٹ یا پھر کوئی مجرے کی محفل چل رہی ہے. ولادت مصطفیٰ کے نام پر ایسی خرافات کی جا رہی ہیں کہ اللہ کی پناہ جن کو بیان کرنا بھی پاسبل نہیں ہے. جس نبی نے اپنی پوری زندگی اس امت کی ہدایت کے لیے رو رو کر دعائیں کی، خود پر اور اپنی آل اولاد پر کفار کی جانب سے پہنچائی گئی تکلیفیں، مصیبتیں، بلائیں، جنگیں، بھوک اور تنگ دستی کو برداشت کیا،
اس بکھری ہوئی امت کو جوڑ کر ایک امت بنایا، اس کو وصیت کی کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کو نہ چھوڑنا، ظلم مت کرنا، جھوٹ نہ بولنا، دین کے اندر نئی نئی بدعات سے بچنا، قرآن پاک اور میری سنت کو پکڑ کر رکھنا۔ آج اسی امت نے اس نبی کو خوش کرنے کے لیے یہ کام کرنا شروع کر دیے ہیں۔ آپ لوگ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ آج اگر اللہ کے رسول ہم میں موجود ہوتے اور یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھتے تو ان کو یہ سب دیکھ کر کتنا تکلیف ہوتی۔ خود کو وصیت یہ کر کے گئے تھے کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد اللہ کی کتاب کو اور میری سنت کو اپنے ہاتھوں سے یا پھر اپنے دانتوں سے پکڑ کر رکھنا، اس کو مت چھوڑنا۔ آج وہی امت ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کے رسول کو اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ کام کر رہی ہے جو کہ مشرکین مکہ بھی نہیں کرتے تھے۔ ذرا امیجن کریں کہ اللہ کے رسول اللہ کی جنتوں کے اندر بھی یہ سب کچھ دیکھ کر کتنا دکھی ہوں گے۔ آج اگر ان لوگوں کے درمیان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ ہوتے تو ان لوگوں کا تھیوری نہیں سمجھ آندی، مطلب آ جو کچھ نظر آ رہا ہے پیچھے تھیوری کی آ، مطلب ایک ہوندا نا کوئی چیز کسی چیز نال ریلیٹ کر دی آ، کربلا دا نقشہ بنایا جاندا، ایک اس چیز دے نقشے ہے، مطلب اس چیز دا نقشہ ہوندا ہے، مطلب کیا حال کرتے ہیں آپ بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں۔ اگر ان لوگوں کو میلاد مصطفیٰ منانا ہی ہے تو یہ اس طرح سے کیوں نہیں مناتے جیسے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منایا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیدائش کی خوشی کے اندر ہر سوموار کو روزہ رکھا کرتے تھے شکرانے کے طور پر۔ اگر ان لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش اور راضی کرنا ہے تو ایسے کام کریں جن کا رسول نے ہمیں حکم دیا، ان کی ہر ایک سنت پر عمل کریں۔ پر اس کے برعکس یہ سب کچھ جو یہ لوگ کر رہے ہیں، یہ دین کے اندر کہاں پر لکھا ہے، اس کا حکم کہاں پر دیا گیا ہے؟ کیا اس طرح کی چیزوں سے کوئی غیر مسلم اسلام سے متاثر کبھی ہو سکتا ہے؟ آپ سب لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اسلام کے بارے میں ਉਦਾਂ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀडम ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਗਲ ਮੇਲਾ ਵੀ ਲੱਭਦਾ ਰਵੇ, ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਵੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਉਂਝ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। جو بھی کانسیپٹ ویسٹ کے اندر بنتا ہے وہ مسلمانوں کی حرکتوں کو دیکھ کر ہی بنتا ہے۔ انہی لوگوں کو دیکھ کر غیر مسلم اسلام کو جج کرتے ہیں، ان کی حرکتوں کو دیکھ کر اس سے متاثر ہوتے ہیں یا پھر اس سے بد زن۔ آپ ایک لمحے کے لیے ذرا سوچ کر دیکھیں کہ جس جگہ سے اسلام کی شروعات ہوئی وہاں پر کوئی ایسا بنگڑا، کوئی 12 ਰਬੀ ਅਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਦਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਸਕੂਨ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਮਦੀਨਾ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਇਦਾਂ ਦਾ, ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ 'ਚ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਇਦਾਂ ਦਾ, ناچ گانا، کوئی ڈی جے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو کیا اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے خوش نہیں ہیں؟ کتنے افسوس کی بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والے ان لوگوں کو یہ لوگ گستاخ کہتے ہیں، جبکہ یہ خود مشرکین مکہ کے راستوں پر چل کر خود کو مسلمان اور سچے عاشق رسول ثابت کرتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ محبت کے نام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین بھی کر جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے حکم دیا کہ نبی کے سامنے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو ورنہ تمہارے سب اعمال برباد ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف اپنی دنیاوی زندگی کے اندر بلکہ اپنی وفات کے بعد بھی بالکل ایسے ہی قابل احترام ہے جیسا کہ دنیاوی زندگی میں۔ لیکن یہ جاہل اور برین واش قسم کے لوگ روزہ رسول پر بھی جا کر غلام ہیں، غلام ہیں، رسول کے غلام ہیں کہ نعرے لگا کر نبی کی توہین کرتے ہیں۔ وہ آپ سمجھتے ہیں ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਇੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਹੀ ਨਾਰੇ ਲਾਓ, ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬੁਲਾਵਾ ਹੈ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। اور ایسے لوگوں کا علاج صرف یہی چھتر ہے جو کہ سعودی حکومت ان کے ساتھ کرتی بھی ہے۔ ایک بندے کو لے کر گئے تو سب کے سب عاشق رسول کی ہوا نکل گئی فوراً۔ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਉੜਤਾ ਉਹ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਹਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਭੂਗ نکل گئی۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آغاز صحابہ کرام یا تابعین کے زمانے سے نہیں ہوا تھا بلکہ یہ کئی صدیوں کے بعد رواج میں آیا۔ تاریخ میں پہلی بار عید میلاد النبی کی باقاعدہ تقریب عراق کے حکمران مظفر الدین ابو سعید کوکبوری نے شروع کی تھی اور یہ واقعہ 6 صدی ہجری کے اندر پیش آیا، یعنی تقریباً 1207 عیسوی کے اندر یا پھر 602 ہجری کے اندر۔ یہ وہ ٹائم تھا جب کرسچن فوجیں جنگ کے دوران مسلمانوں کی فوج کے سامنے موجود تھی اور اسی ٹائم کے اندر حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا دن آیا، یعنی 25 دسمبر۔ کرسچنز نے اس کو سیلیبریٹ کرنا شروع کیا تو مظفر الدین نے اس کو دیکھ کر سوچا کہ کیوں نہ ہم بھی اسی طرح سے ان لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن سیلیبریٹ کریں، اور یہاں سے اس بدعت کی شروعات ہوئی۔ اس دن کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے بڑے بڑے جلسے ہوئے، محافل نعت کا انعقاد کیا گیا، کھانے پینے اور میلوں کا انتظام کیا جاتا، اور آج یہ بڑھتے بڑھتے اس حال کو پہنچ گیا ہے کہ اللہ کی پناہ، اور آج ایک مخصوص فرقے کے لوگ جو کہ سب سے زیادہ اس کے حق کے اندر ہیں صرف یہ کہہ کر جان نہیں چھڑا سکتے کہ یہ دین اسلام نہیں ہے یا پھر بابا نو ڈولی سے چڑھایا یار،
हमारा इन लोगों से कोई ताल्लुक नहीं। शादियों की तरह बैंड बाजे, इनके सामने डांस करना, ताजिए और रोजा रसूल के मॉडल बनाकर गलियों के अंदर घुमाना, इसके अलावा ਅੱਛਾ गानों ਇਹੀ ਬੰਦੇ ਚੀਕਦੇ ਆ 9-10 ਮਰਨ ਤੇ ਨਾ ਤੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ पर म्यूजिकल कॉन्सर्ट की तरह नाचना, ये सब लोग इस तरह की हरकतें करके आखिर किसको मुतासिर करना चाहते हैं? क्योंकि अल्लाह और इसके रसूल का तो ये बिल्कुल भी हुक्म नहीं है। ये चल रहा है ईद मिलादुन नबी और ये काली गाड़ी उसमें चलाए हुए हैं। और अगर आपको ये सिलसिला देखकर ऐसा मिलादुन नबी है तो उथे लाई हुई है काली काली जुल्फों के लगता है कि ये सिर्फ मुस्तकबिल के अंदर भी नमाज, ईद मिलादुन नबी तक और नाच गाने तक महदूद रहेगा, तो ये आपकी भूल है। क्योंकि अगर इन लोगों को वक्त पर लगाम ना दी गई तो इंडिया की कावड़ यात्रा याद आ गई। आप देखेंगे कि इनकी आने वाली नस्लें इन्हीं ताजियों के सामने ताजीमन पहले सजदे करेंगी, उसके बाद इनसे मुरादें मांगेंगी और आखिरकार बुत परस्ती दोबारा से शुरू हो जाएगी। खैर सुनाओ कैसी लगी वीडियो यार, मैं की कमां ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਯਾਰ ਗਲਤ ਆ ਭਾਈ, ਗਲਤ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਫਿਰ ਨਾ ਦੀਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ, ਸਹੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਰਾਏ, ਵੀਡੀਓ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸਿਓ। ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਚੈਨਲ ਲਾਈਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਬਾ ਕੇ ਆਲ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਨੈਕਸਟ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਿਗ ਲਵ ਬਿਗ ਰਿਸਪੈਕਟ।